हेपेटाइटिस बी सी के बगैर भी जिगर का सरतान हो जाता है और आपने देखे हैं केसेस के जिसमें जिगर की चर्बी के साथ जिगर सिकुड़ा हुआ ना हो तब भी लोगों में कुछ जिगर के अरकान के साथ पेशेंट्स आपके पास आ सकते हैं। मरीज को नहीं पता होना चाहिए कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। राइट, वी ऑल न्यू के पाकिस्तान का पहला कैडावरिक ट्रांसप्लांट आपने किया, जिसमें मैं कुछ क्रेडिट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी दूंगा जी जी, कि उन्होंने डॉक्टरों को सुना एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम इज बेसिकली प्रिवेलिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के हवाले से क्या मुश्किलात दरपेश हैं? इशू है कि बहुत से लोगों के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं, ठीक है ना जी सर। फाइनेंशियल सपोर्ट के बाद और प्लस उनके पास जो है ना वो डोनर्स नहीं डोनर अवेलेबल नहीं होते है, फैमिली, जी बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो उसकी वजह से बहुत यंग लोग जो है ना वो इस डिजीज की वजह से फॉर एग्जाम्पल मर जाते हैं। हम इन लाज में भी जा चुके हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी बीवी है या उसकी बीवी का भाई है या उसकी बीवी की बहन है या उसकी बीवी की फैमिली में अगर कोई इन लॉज में कोई रिलेटिव उनको मिलता तो है वो भी दे सकता तो है। वो भी दे सकता है। पैंक्रियाज की कुछ बीमारियों के ऊपर बात करेंगे जरूर, क्योंकि आपका बड़ा नाम है विपल सर्जरी में पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान, एंड आई हैव सीन योर पेशेंट्स जो डिजीज फ्री होके घूम रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी ऑफिशियल। आज हमने एक नया सेगमेंट का आगाज़ किया है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसमें हम मुख्तलिफ रिनाउंड डॉक्टर्स जो लाहौर शहर के और पाकिस्तान के हैं, मैं चाहता हूं कि उन सबको यहाँ पे लाया जाए और जो लीडिंग डॉक्टर्स हैं इस लाहौर शहर के और पाकिस्तान भर के, जिनको जो एक्चुअल हीरोज़ हैं, जो बाकायदा हस्पतालों के अंदर बड़े बड़े हस्पतालों में काम कर रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो अभी तक उस तरीके से मीडिया के थ्रू नहीं आवाम तक पहुंची। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को आगे लाया जाए, उन लोगों से बात सुनी जाए, उन लोगों की गाइडेंस हासिल की जाए ताकि हमें जो है असल चीज़ लिवर सर्जरीज़ के हवाले से, लिवर कैंसर के हवाले से और इनका इल्म के ज़रिए हमें कुछ फ़ायदा हासिल हो। तो आज हमारे साथ हैं इस मुल्क के नामवर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अली बंगश साहब। ही इज़ ए लीडिंग कंसल्टेंट हेपेटोबिलियरी सर्जन, head of the department liver transplant surgery and hepatopancreatobiliary surgery at Sheikh Zayed Hospital. इनके नाम से बहुत ज़्यादा लोग वाकिफ़ हैं और पाकिस्तान में बहुत नुमाया कारकर्दगी, जिसमें फ़र्स्ट कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में इन्होंने किया। इंडिया के साथ टीम के साथ मिलके, अपोलो हॉस्पिटल की टीम के साथ मिलके फ़र्स्ट लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में इन्होंने किया। ये पाकिस्तान में हेपेटोबिलियरी सर्जरी, लाहौर में ख़ास तौर पे लिवर ट्रामा की सर्जरी इसके हवाले से काफ़ी मशहूर हैं। पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स जो लबलबे के ट्यूमर्स हैं और लबलबे के ट्यूमर्स के साथ में अगर रिसेक्टेबल ट्यूमर्स हैं उसके लिए विपल के लिए सर का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है। ऐसे बहुत सारे जो लेप्रोस्कोपीज़ कर रहे हैं लोग बाहर पेरिफेरी में बैठे हुए, जिनके साथ में जिगर के डक्स की इंजरीज़ होती हैं, तो उनके लिए प्रोफेसर तारिक बंगश का नाम बहुत मशहूर है क्योंकि वो लिवर सर्जरीज़ की रिपेयर, जो डक्टल रिपेयर्स हैं, वो बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो आज हमारे साथ प्रोफेसर तारिक अली बंगश हैं। आए इनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान में लिवर कैंसर और हेपेटाइटिस हम कहाँ खड़े हैं? दूसरे ममालिक में अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? First of all, Walaikum Salam, Dr. Asif, and thank you for inviting me and giving me an honor to talk today about the liver cancers and liver cancer managements and treatments. अच्छा जी आसिफ भाई, आज से अगर आप ये सवाल मुझसे कुछ साल पहले करते तो मैं कहता कि भाई हम बहुत पीछे खड़े हैं, लेकिन आई थिंक इन द लास्ट 7 to 8 years हमने काफ़ी जो है ना वो प्रोग्रेस जो है ना अचीव कर दी है और मोर और लेस जो ट्रीटमेंट वर्ल्ड में अवेलेबल है फॉर कैंसर्स, सिवाय कुछ फॉर एग्जांपल इम्यूनोथेरेपीज़ और कुछ फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपीज़ के अलावा और कुछ फॉर एग्जांपल जो है ना एब्लेटिव थेरेपीज़ के अलावा, मेरे ख्याल में नाउ एवरी ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल फॉर लिवर की जो भी डिजीज़ होंगी, चाहे वो सर्जरी रिलेटेड हो
یا فار ایگزامپل اس کے جو ہے نا اس کے اگر فار ایگزامپل کوئی ایبریشن تھراپیز کرنی ہو یا کوئی کیمو تھراپی کرنی ہو یا ریڈیو تھراپی کرنی ہو یا اگر فار ایگزامپل امیونو تھراپی کرنی ہو، تو اب موسٹ آف دا آپشنز جو ہے نا وہ پاکستانی پیشنٹ جن کو لیور کے پرابلمز ہیں وہ اویلیبل ہیں پاکستان. رائٹ سر. سر عام آدمی لیور ڈیزیز کو کیسے پہچان سکتا ہے کہ اس کا جگر خراب ہو رہا ہے؟ ایسی کون سی علامات ہیں جنہیں بندے کو مس نہیں کرنا چاہیے جی اپنے جگر کے حوالے سے؟ جی تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک یہ کافی کوشچنز ہیں. ہم کافی مینجمنٹ پہ تو باتیں کر لیتے ہیں اور کازز پہ بات کرتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک عام آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی اس کا لیور جو ہے نا کو کب تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بڑا آرگن ہے اور اس میں اگر کوئی ایسی پرابلم ڈیولپ ہو جائے اور وہ کوئی سمٹمز دے سکے اس پہ ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر فار ایگزامپل ایک ٹیومر ہے وہ ایک چھوٹے سے سائز سے ارائز ہوگا بٹ اٹ ول ٹیک 7 years ٹو کنورٹ انٹو میلیگننٹ پروسیس. تو دیٹس وائی اس کے لیے جو ہے نا اگر میں کہوں کہ بھی اس کو پہلے دن سے ہی پتہ چل جائے گا نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے کچھ ٹیومرز ہیں جو کہ پروڈیوس کرتے ہیں کہ آنکھوں کا یرکان. ٹھیک ہے کہ آنکھوں کا پیلا ہونا. جی سر. تو ان میں یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل انہوں نے کسی لیور کی ڈکٹ کو بہت جلدی گھیر لیا ہے تو دیٹس وائی وہ کیا کر دیتے ہیں کہ وہ ایک دم جانڈس پروڈیوس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ اچانک فرسٹ پریزنٹیشن ہی ان کی ہوتی ہے کہ جی وہ ایک دم خون کی الٹیاں کر لینا شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک علامت ہو سکتی ہے خون کی وومٹنگ کی. اور بھی کازز ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں ہم پاکستان کو ریلیٹڈ دیکھیں تو اس میں کیونکہ ہیپاٹائٹس پریویلنٹ ہے تو دیٹس وائی یہ جی آئی بلیڈنگ وہاں سے بھی چانس ہے. سیکنڈ یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی اچانک میں پچھلے کوئی مہینے ڈیڑھ سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا پیٹ پھول رہا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. میرے باؤل موشنز ٹھیک ہے, میرا سارا کچھ کھانا پینا ٹھیک ہے لیکن پیٹ پھول ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے پیٹ میں جو ہے نا وہ پانی بھرا ہوتا ہے. رائٹ سر. سیکنڈ جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتا ہے خارش سے کہ بھائی فار ایگزامپل اسکن ایچ کرتا ہے. obstructive جانڈس کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتا ہے, رکاوٹ وغیرہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یا کوئی ہماری کوئی ایسی کنڈیشن جیسے پی بی سیز اور پی ایس سیز وغیرہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو ان میں بھی جو ہے نا یہ خارش. تو یہ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ یہ آپ کو بتا دیتی ہیں. لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ بھی ارلی کوئی آپ کو سمٹمس بتائے گا تو یہ لیور میں انفارچونیٹلی ایشو ہے کہ ارلی پکنگ جو ہے نا فار کنسلٹنٹس لائک یو اینڈ لائک می اٹس ڈیفیکلٹ ٹو پک دا تھنگ. سو دیٹس وائی مختلف کنٹریز نے اپنے سرویلنس پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے ملک میں یہ ڈیزیز پریویلنٹ ہیں تو آپ سرویلنس پروگرام کی طرف جائیں. تو سرویلنس پروگرام میں فار ایگزامپل پھر یہی ہے کہ ان کا ٹائملی جو ہے نا وہ لیور فنکشن ٹیسٹ کرنا, ہیپاٹائٹس اسکریننگ, وائرل اسکریننگ پروگرامز اس میں ہیں. پھر اس کے بعد امیجنگ ہے کہ اگر آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ فار ایگزامپل پورے سال میں اگر ایک الٹرا ساؤنڈ یا 6 مہینے میں ایک الٹرا ساؤنڈ ہو جائے تو کون سی بری بات ہے. تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ چیزیں پک کرتے ہیں. جیسے جسٹ لاسٹ ویک میں ایک پیشنٹ ہے, اس کو سمٹم جو تھا نا وہ یورینری سمٹمس تھے. وہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے گیا تو دیر واز اے بگ ٹیومر سٹنگ ان ہز لیور. اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کو یہ. تو پھر ہم نے اس کو مطلب ہے کہ آپریٹ کیا, لیکلی ہی گاٹ کمپلیٹ کلیئرنس آف دا ٹیومر. لیکن یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا اور ایک خاص ایج کے بعد, مطلب ہے کہ جیسے باہر کے ملک میں 40 ایئر انہوں نے رکھا ہوا کہ 40 ایئر کے بعد سارے ڈیزیز پروسیس شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے 40 ایئر سرویلنس پروگرام رکا ہوا ہے. مطلب اس کے بعد آپ اپنے ٹیسٹ کرانا ضروری ہے. اپنے ڈاکٹر کلوز جو آپ کے جو ڈاکٹر ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ ملنا ضروری ہے. کیا ہیپیٹائٹس بی سی کے بغیر بھی جگر کا سرطان ہو جاتا ہے؟ اور آپ نے دیکھے ہیں کیسز کے جس میں جگر کی چربی کے ساتھ آئسولیٹڈ, جس میں جگر سکڑا ہوا نہ ہو, تب بھی لوگوں میں کچھ جگر کے یرکان کے ساتھ پیشنٹس آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ بالکل جی. یہ دیکھیں ایک اینٹیٹی ہے جس کو کہتے ہیں نان سیروٹک لیور میں ٹیومرز کا ڈیولپ ہونا ہے. ہیپاٹوسیلر کارسینوما کا بھی, کولینجو کارسینوماز کا بھی. ٹھیک ہے نا. کولینجو کارسینوماز تو اب ہم حیران یہ ہیں کہ بڑے ینگ ایج میں پریزنٹ ہو رہے ہیں, ایٹ دا ایج آف 22, ایٹ دا ایج آف 25, ایٹ دا ایج آف 27. تو ایک تو یہ ہو گئے. ٹھیک ہے. جو نان سیروٹک میں ایچ سی سی کا ڈیولپ ہونا ہے, دیر سے 25% ورلڈ میں ایک پریویلنس ہے کہ یہ 25% ضروری نہیں ہے. کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں ایز اے ڈاکٹر کہ ایچ سی سی کے لیے ایک گراؤنڈ ہونا چاہیے پہلے, کہ پیشنٹ کو لیور کو پہلے سیروٹک ہونا چاہیے. اور جب سیروٹک انوائرمنٹ بن جاتی ہے تو اس میں پھر ہیپاٹوسیلر کارسینوما. لیکن نان سیروٹک میں کیوں بنتا ہے اسٹل وی ڈونٹ نو, بٹ اٹس نون اینٹی. 25% پیشنٹس میں جو ہے نا ہیپاٹوسیلر کارسینوما ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ان ایسے پیشنٹ میں کہ جن کو کوئی ہیپاٹائٹس نہیں ہوتا, نہ وائرل اور نہ فار ایگزامپل جیسے ابھی آپ نے جو ہے نا وہ میش کا ذکر کیا یا فیٹی لیور کا ذکر کیا, تو ان میں بھی جو ہے نا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ ایسے پیشنٹس جو ہمارے جو بی سی ایل سی کرائٹیریا تو ایک عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے مشکل ہے, تو کیا کوئی عام آدمی کے لیے ایسا آسان سا طریقہ ہے جس میں ہم اس کو وہ یہ سمجھ سکے کہ اس بندے کا ٹیس ہونا ہے, اس بندے کا کوئی ایتھنول انجیکشن لگنا ہے,
یا اس بندے کا ہم نے لیور سرجری ریسیکشن کرنی ہے, تو کوئی آسان طریقے سے, یا ایسے کسی بندے کا کہ ٹرانسپلانٹ ہونا ہے, جیسے ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی نالی کے اندر بلاکیج آ گئی ہے یا نہیں آئی, تو کیا کس طریقے سے ہم لوگ ملٹی ڈسپلنری میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں عام لوگوں کو آپ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے نا سمجھا سکتے ہیں کہ اس مریض کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اور اس مریض کا ڈیپ ٹیسٹ ہونا چاہیے یا آرٹیریل ایمبولائزیشن ہونی چاہیے, اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں ذرا. جی تھینک یو ویری مچ. اگین اٹس این امپورٹنٹ کوشچن. دیکھیں یہ مریض کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ یہ جو آپ نے جو BCLC جو آپ نے بتائی کہ جو کہ ایک ٹریٹمنٹ کا پلان ہے, مینجمنٹ پلان ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو یہ ایک دن میں نہیں بنا. اٹ ٹک فار ایگزامپل گڈ 10 ایئرس, ٹھیک ہے نا, کہ جب انہوں نے ایک یہ جو ہے نا الگورتھم بنایا کہ بھئی اگر یہ ہوگا تو یہ کریں, یہ ہوگا تو یہ کریں. تو دیٹس وائی ایک عام آدمی کو یہ مینجمنٹ جو ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی, کیونکہ وہ یہی کہے گا کہ اگر وہ پریزنٹ کرتا ہے ٹیومر کے ساتھ 10 سینٹی میٹر ٹیومر کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور دوسرا پیشنٹ ہے 5 سینٹی میٹر ٹیومر یا 4 سینٹی میٹر کا آپ ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہیں اور 10 سینٹی میٹر کہتے ہیں کہ جی بائے بائے, تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھی مجھے ریفیوز کیوں کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, لائک دس. تو دیٹس وائی جو ہے یہ ان کے سمجھنے کی بات نہیں ہے, یہ سینئر ایکسپرٹ ڈاکٹرس کی سمجھنے کی بات ہے, اور جو ٹریٹمنٹ جو کہ اس فیلڈ میں شامل ہیں, جو آپریٹ کرتے ہیں یا جو اس کو MDTs میں دیکھتے ہیں, یہ ان کے سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ کس پیشنٹ کو آپ نے ٹرانسپلانٹ آفر کرنا ہے, کس پیشنٹ کو آپ نے ریسیکشن آفر کرنی ہے, کس پیشنٹ کو کیمو تھراپی اور امیونو تھراپی ایڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. سر یہ بتائیں کہ لیور کینسر میں یا لیور سیروسس والے پیشنٹ میں کس مریض کو ٹرانسپلانٹ آفر کرنا چاہیے, جس کو سیروسس ہو, جگر سکڑا ہوا ہے, پیٹ میں پانی ہے یا الٹی میں خون آ رہا ہے, اور کس مریض کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی آپ کا ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا, آپ کو تھوڑا سا ویٹ بھی کر لینا چاہیے, آپ اپنے خوراک کے ذریعے یا گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس علاج کرا سکتے ہیں. جی اگین دیکھیں یہ ایک ایسا کوشچن ہے کہ یہ کنٹروورشل ہے, کسی کی کوئی اور رائے ہو سکتی ہے, کسی کی کوئی اور رائے ہو سکتی ہے, لیکن اس میں جو کیونکہ آئی ہیو بین انوالو ان دا لیور مینجمنٹ فار پیشنٹس فار دا لاسٹ میں بھی اگر آپ 10 ایئر UK کا کہہ دیں, اور تقریباً جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ 10-14 ایئرس, تو نیئرلی 20-24 ایئرس ان دس فیلڈ. دیکھیں ویری کلیئرلی ہے کہ جو پیشنٹ اگر آپ کو سیروٹک سمٹمس کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں, اور ان کا جو ہے نا 2 سکورز ہیں, ایک چائلڈ سکور ہے آپ کو پتہ ہے اور ایک میلڈ سکور ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر فار ایگزامپل وہ اس سکور میں ایسے کرائٹیریا پہ لائک کرتے ہیں کہ جیسے اگر وہ مطلب ہے کہ اگر 14 سے پہلے ہے میل سکور, یا چائلڈ اس کا فار ایگزامپل سمجھ لیں کہ B1 ہے یا فار ایگزامپل اس طرح B2 ہے, جو کہ ہم میڈیکیشن کے ساتھ کچھ اس کو رکھ سکتے ہیں, یا پھر یہ ہوگا کہ اگر اس کا کینسر ہیپاٹوسیلولر کینسر ہے, وہ فار ایگزامپل جو ہے نا ایک ناڈیولز بنے ہوئے ہیں لیکن دے ہیو ناٹ ٹرانسفارمڈ انٹو فار ایگزامپل کینسرز, تو ان میں تو فار ایگزامپل کوئی ضرورت نہیں ہے لیور ٹرانسپلانٹ کی. ان میں فالو اپ ہمارے بڑے اچھے گیسٹرونٹرولوجسٹ تھرو آؤٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے نا وہ ان کو اچھا مینیج کر سکتے ہیں, اور بیسیکلی دیز آر دا ڈاکٹرز جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھی وین ٹو ٹرانسپلانٹ اینڈ وین ناٹ ٹو ٹرانسپلانٹ. تو ہماری طرف سے باہر جب ہم ٹرین کر رہے تھے تو ویری ارلی بھی ڈیزیز میں بھی ٹرانسپلانٹ کے کوئی فائدے نہیں ہے بلکہ نقصان زیادہ ہیں, اور ویری لیٹ میں بھی کیونکہ اس کے آؤٹ کم بہت خراب ہوتے ہیں. تو اٹ از دی ایکسپرٹ ڈاکٹرس جو کہ آپ کی کمیونٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ دے ہیو ناؤ نیئرلی میرے خیال میں میرے برابر ہی ایکسپیرینس ان کا ہوگا یا مجھ سے زیادہ ہوگا. جی بیسیکلی ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کس پیشنٹ کو پک کرنا ہے اینڈ ہو از گوئنگ ٹو گیٹ مور بینیفٹ فرام ٹرانسپلانٹ ایز کمپیئر ٹو جسٹ واچنگ اٹ. آلرائٹ سر, یہ بتائیں کہ پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ سرجری کے حوالے سے کیا مشکلات درپیش ہیں, اور آگے آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے پاکستان میں, کیونکہ ہم نے بگن تو بہت اچھا کیا, آپ کے کریڈٹ پہ ماشاءاللہ وی آل نیو کہ پاکستان کا پہلا کیڈاورک ٹرانسپلانٹ آپ نے کیا, اور ارسلان وارڈ ہمارا شیخ زید میں ہے, اور شیخ زید میں آپ نے کیا, یہ آپ کے کریڈٹ آتا ہے. آپ اس کا فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ سرجری کا؟ دیکھیں محنت اس کے پیچھے کافی گئی, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے جہاں پہ آئے تو آئی تھنک there was no availability of theatres, ICU and even wards, ٹھیک ہے نا. پھر ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ ٹیم HR نہیں تھی کہ کیونکہ یہ ایک بنگش کا کام تو نہیں ہے یا ایک ڈاکٹر کا کام تو نہیں ہے, یہ ایک ٹیم ورک ہے. تو آپ کے لیے ایک ٹیم ورک ڈیولپ کرنا تھی, وہ جو کہ ٹیم ورک تقریباً ڈیولپ ہو چکا ہے. اچھا اب جو ہے نا ہوا یہ تھا کہ بھی پہلے کب کرنا تھا, تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا چانس ملا,
تو ہم نے پہلا کیڈیور لیور ٹرانسپلانٹ کیا اور پہلا لیونگ ریلیٹڈ بھی شیخ زیاد نے کیا, ٹھیک ہے نا, دو وی گاٹ ہیلپ فرام دا انڈیا, ہاں وی گاٹ ہیلپ فرام دا انڈیا, تو پہلا لیونگ ریلیٹڈ بھی جو ہوا تو وہ شیخ زیاد نے ہی فار ایگزامپل کیا, ڈیولپڈ کینسر ہوا. اچھا اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, کیونکہ یہ اسپیشلٹی بڑی ڈیمانڈنگ اسپیشلٹی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ایچ آر بھی بہت ڈیمانڈنگ ہے, اس میں جو ہے نا آپ کے پاس ڈسپوزیبلس, آپ کے اکوپمنٹس, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے جو فردر جو ٹریٹمنٹ جو ماڈیلٹیز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے اپنے ورلڈ کے ساتھ وہ پیس ڈیولپ کرنا ہے, یہ ڈیمانڈنگ ہے. دیٹس وائی جو ہے نا یہ کچھ لوگ جو ہمارے جو اتھارٹیز ہوتے ہیں, جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں, وہ تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں کہ یار ابھی پچھلے 2 سال پہلے تو ہم نے آپ کو اتنے کروڑ روپے دیے تھے اور آپ 2 سال کے بعد دوبارہ فار ایگزامپل اتنے مانگ رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہے اس ڈیمانڈنگ اسپیشلٹی. لیکن لیٹ می سے ون تھنگ ٹو یو کہ یہ جو اسپیشلٹی ہے جب ہم آئے تھے تو there was nothing in Pakistan, ٹھیک ہے نا, بٹ ناؤ you have got گمبٹ ہاسپٹل جو کہ فار ایگزامپل نمبر آف ٹرانسپلانٹ جو ہے نا وہ کافی زیادہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کا جو سندھ میں جو ہے اس کا سگنیفیکنٹ حال مطلب ہے کہ ہے, کیونکہ وہ کمپلیٹلی سپورٹڈ بائی دا گورنمنٹ, جی وہ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. سیکنڈ جو ہے نا آپ کے پاس پی کے ایل آئی آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو جہاں پہ آپ کو فیصل ڈار جس کا واسٹ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ شفا وغیرہ میں تھا, بٹ وین ہی ٹک اوور فرام ان پی کے ایل آئی تو آئی تھنک اس نے کافی چینجز فار ایگزامپل لے کر آئے ہیں, ٹیمز ڈیولپ کی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور تو وہاں پہ لیور اینڈ کڈنی دونوں ٹرانسپلانٹ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ فار ایگزامپل ہو رہے ہیں, تو ان کا بھی اچھا ہے. شفا ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, وہ فار ایگزامپل سگنیفیکنٹ نمبر آف لیور ٹرانسپلانٹ تھرو کر رہے ہیں, ان کا پہلے بھی ایکسپیرینس کافی زیادہ ہے اور اب بھی فار ایگزامپل نیو ٹیمز کے ساتھ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اب بیریا آرچرڈ کا پھر آ جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ڈاکٹر فیصل علی صاحب ہیں, وہاں پہ بھی وہ تقریباً جو ہے نا وہ ٹرانسپلانٹس کر رہے ہیں, اور شیخ زیاد میں تو کر ہی رہے ہیں. تو میرے اپنے خیال کے مطابق کہ آج سے چند سال پہلے تو کچھ نہیں تھا, اور اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں اگر آپ فار ایگزامپل کسی بھی اسپیشلٹی کی ایولیوشن فار ایگزامپل کسی اور کنٹریز میں دیکھیں تو بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن فار سم ریزن جس میں آپ کچھ کریڈٹ فار ایگزامپل پاکستان کے حکمرانوں کو بھی دوں گا کہ انہوں نے ڈاکٹروں کو سنا, اور جہاں جہاں بھی ڈاکٹروں کو ضرورت پڑی کہ کوئی فار ایگزامپل کوئی اکوپمنٹ لینا ہے, کوئی اپوائنٹمنٹس کرانی ہے, کوئی ایچ آر لینا ہے, یا فار ایگزامپل کوئی جو ہے نا کوئی میڈیسن باہر سے امپورٹ کرنی ہے, وہ ضرور اس مطلب ہے کہ آپ کے ان کو حکمرانوں نے کیا. اینڈ دیٹس وائی دس پروگرام از بیسیکلی پریویلنگ آل اوور پاکستان. سر ایک شارٹ سا, اگر کسی کو ٹرانسپلانٹ ہم نے کہنا ہے کہ آپ نے کرانا ہے تو کیا کیا اسٹیپس ہیں جو عام لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ بھائی ہم کمیٹیز کچھ ہوتی ہیں شاید, یا پی ہوٹا سے وہ فائل بنتی ہے, اس میں کس طرح ہم ہیلپ کر سکتے ہیں عام لوگوں کو کہ وہ کس سے ملے وہ ہاسپٹل میں شیخ زیاد میں آ کے, اور کیسے پروسیڈ کریں اس کو؟ ٹھیک ہے, آپ کے اس کوشچن کو جواب دینے سے پہلے میں لاسٹ سوال میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں جو ابھی اب تک فیل ہو رہا ہے, دیکھیں ایکوپمنٹ وائز ایچ آر وائز جیسے میں نے کہا کہ لوگ ٹرین ہو رہے ہیں, اب مور دین میرے خیال میں کہ 100-120 جو ہے نا وہ ڈاکٹرز مختلف ڈپارٹمنٹس میں فار ایگزامپل مختلف لیور ٹرانسپلانٹ یونٹس میں یا کڈنی ٹرانسپلانٹ یونٹ میں ٹرین ہو رہے ہیں. ایچ آر تقریباً آپ کے پاس آ گیا, ایکوپمنٹ آپ کے پاس اوکے ہے, ٹھیک ہے نا, لے لیا. ایشو ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, فائنینشیل سپورٹ کے بعد اور پلس ان کے پاس جو ہے نا وہ ڈونرز نہیں اویلیبل ہوتے فیملی میں, ٹھیک ہے نا, تو اس کی وجہ سے بہت ینگ لوگ جو ہے نا وہ اس ڈیزیز کی وجہ سے فار ایگزامپل مر جاتے ہیں, اور جو ہے نا ان کو جو ہے نا یہ فیسلٹی نہیں ملتی. تو جو گورنمنٹ کو اب ہیلپ کرنی ہے وہ ہیلپ کرنی ہے ان دا فارم آف فائنانسز, کہ ان کے لیے کوئی گرانٹ کچھ اس قسم کی فار ایگزامپل جو ہے نا ایک ریوالونگ فنڈ ان کے پاس موجود ہونا چاہیے کہ جس مریض کا جہاں بھی دل کرتا ہے, فار ایگزامپل کراچی میں ہو, جس سینٹر میں بھی کرتا ہو, وہ ریوالونگ فنڈ ایٹ دا فیڈرل لیول موجود ہونا چاہیے. دس پیشنٹ شوڈ اپلائی فار دیٹ ریوالونگ فنڈ, اور وہاں سے ان کو جو ہے نا فائنینشیل سپورٹ مل جائے. نیکسٹ ڈونر کا ایشو یہ ہے کہ یس فیملی میں اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو آپ زبردستی بھی تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا جی, اور قانون آپ کا ایسا ہے کہ بھی اگر یا تو زبردستی نہیں کرنا اور یا آؤٹ سائڈ دا فیملی جو ہے نا وہ نہیں کرنا. دو ہم نے پچھلے میں فیصل ڈار صاحب تھے, فیصل انیف صاحب تھے, ٹھیک ہے, عامر لطیف صاحب تھے, ہم نے فار ایگزامپل اور پلس شفا کے جو حسیب صاحب ہیں اور نصرت صاحب ہیں اور ایک بٹی صاحب ہیں اور اس کے وہاب صاحب ہیں, ہم نے مل کے اس ایکٹ میں کافی چینجز کی ہیں, ریلیکسیشن لے کر آئے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم
डोनर का जो पूल है इसको एक्सपेंड कर सकें. फ्रॉम फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री रिलेटिव से हम जा चुके हैं कि हम फॉर एग्जांपल जो है ना हम थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री तक भी हम जा सकते हैं. और ये एफआरसी के ऊपर प्रूफ नादरा से होना चाहिए. बिल्कुल. और दूसरा ये कि हम इन लॉज में भी जा चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उसकी बीवी है या उसकी बीवी का भाई है या उसकी बीवी की बहन है या उसकी बीवी की फैमिली में अगर कोई इन लॉज में कोई रिलेटिव्स उनको मिलता है तो वो भी दे सकता है. बहुत अच्छी. तो हमने जो है ना इन चीज़ों को तो तकरीबन जो है ना वो टैकल किया है. तो ये दो ही प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि इसमें फाइनेंशियल के लिए हम फिर कहेंगे बाद में. अभी मैडम मरियम नवाज का जो है ना वो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम आया है, दैट इज बेसिकली गोइंग वेरी स्मूथली. और हम कार्ड पे भी कर रहे हैं. कार्ड पे हम कर रहे हैं. कार्ड पे अब क्योंकि कार्ड मोस्टली तो सर्विसेज गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिए हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट की सर्विसेज एंड डायलिसिस की सर्विसेज वो अभी भी गवर्नमेंट के कार्ड्स पे हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली. हम ये कह रहे थे कि हमारे पास एक पेशेंट आता है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, अब उसके पास डोनर भी है, तो वो अब कहाँ जाए, किससे मिले और कैसे, यानी एथिकल कमेटी का कितना टाइम है, पी होटा की फाइल बनाने के लिए कितने पैसे दरकार हैं जो वो खर्च करेगा तो उसकी फाइल बन जाएगी और फिर गवर्नमेंट का फंड आ जाएगा. देखें, जैसे मैं दो फेजेस में जाऊंगा. एक जाऊंगा शहबाज शरीफ साहब के टाइम में, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ओवर हियर. वहाँ तो इट वाज वेरी इजी कि आप एक मेडिकल बोर्ड बनाएं, मेडिकल बोर्ड में उसको डिक्लेयर करें कि उसमें कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट बिठाएं ताकि वो डिक्लेयर करें कि यस दिस मिशन नीड्स लिवर ट्रांसप्लांट. वो लेटर जाता था सीएम हाउस के टीम के पास. सीएम हाउस की टीम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख लें कि भी वो वाकई इतना करीब है, और सेकंड लेटर हमारे पास आता था कि आप इनकी टेक्निकल रिपोर्ट बना दें कि क्या ये लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं. तो जब ये दोनों लेटर्स आ जाते थे एंड दे थिंक कि भी ही इज़ फाइनेंशियली वीक एंड वी टेल देम कि भी ये लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो उसको फंड्स जनरेट हो जाते थे तकरीबन कोई 26 लाख या 27 लाख की रुपीस के दरमियान. तो वो उससे उसका पूरा ट्रांसप्लांट हो जाता था. एक तो ये था. अब मैडम के प्रोग्राम में ये है कि पेशेंट को जब ये तकलीफ होती है वो सबको पता होता है, क्योंकि जब इस किस्म के मरीज होते हैं वो किसी काम के काबिल नहीं होते. दे आर लाइंग डाउन एट होम नॉट डूइंग एनीथिंग. एक बोझ है फैमिली पे, फैमिली भी तंग होती है, डिस्टर्ब होती है. तो वो पेशेंट आए ट्रांसप्लांट सेंटर्स में. ट्रांसप्लांट सेंटर में उनका इनिशियल वर्कअप जो उसको ऑप्टिमाइज करना ट्रांसप्लांट से पहले, उस पर चाहे जितना खर्चा है 3, 4, 5, 6 लाख रुपए तक वो पेशेंट ने खुद पे करना है अब न्यू लॉज और न्यू सिस्टम्स के मुताबिक. ठीक है ना जी. और जब वो ट्रांसप्लांट के लिए फिट हो जाता है, उसको एनरोल कर लिया जाता है, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद जो है ना उसको वो फाइनेंसेस जो है ना उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट से फंड्स आते हैं और उस पे उसका जितना ट्रांसप्लांट वगैरह पे अखराजात होते हैं वो पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बर्दाश्त करती है. तो जब ये पेशेंट आता है तो फिर ये पहले वार्ड्स में आता है. डॉक्टर इसको पहले पूरी तशख़ीस, जैसे मैंने कहा कि इसको आप स्कोरिंग सिस्टम से बताते हैं कि इसको वाकई लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है कि नहीं है. तो चाइल्ड स्कोर है, मेल स्कोर है. फिर उसके बाद आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, डायरेक्टली सीरियस कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं लेके जाना, वो होता है. फिर दे आर प्रेजेंटेड टू एवेल्यूएशन कमेटी, जिसमें अस्पताल के नोटेबल और प्लस जो है ना कोई लॉयर जज वगैरह बैठे होते हैं जो कि इनकी जो है ना वो लीगलिटी देखते हैं कि आया ये लीगल डोनर है या नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि हमने इस अजाब को भी इस मुल्क से बचाना है कि हमने ऐसे हालात भी, आपको डॉक्टर साहब पता होंगे कि पहले जो है ना वो लोग अपने गुर्दे बेचते थे और ये करते थे और हम दुनिया में बड़े बदनाम थे कि हम इस किस्म के काम करते हैं. तो इस होटा ने आकर इस सिस्टम को काफ़ी रेगुलेट किया हुआ है. ठीक है ना. तो जब एवेल्यूएशन कमेटी से पास होती है तो फिर वो लेटर जाता है पी होटा. तो पी होटा इसको एक दफ़ा फिर रिव्यू कर देता है कि मेक श्योर करे कि लीगलिटीज़ ठीक है और पेशेंट की इंडिकेशन ठीक है. ठीक है ना. तो फिर वो हम एक लेटर लिखते हैं कि इनका ट्रांसप्लांट कर लें. तो इस पूरे प्रोसेस में कभी कभार 1 महीने से लेकर 6 हफ्ते तक लग जाते हैं और वो हमें कभी कभार चाहिए भी होते हैं वो 6 हफ्ते तक पेशेंट को, और फिर हम ट्रांसप्लांट के लिस्ट पर डालते हैं. राइट सर, ये एक थोड़ा सा हट के बात करें कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ अक्सर अभी पिछले दिनों एक केस था रेंजर्स हॉस्पिटल में, वो ट्रॉली जो है वो फिर गई और उसके साथ में काफ़ी बड़ी इंजरी हुई लिवर की, और वो केस फिर आपने डील किया माशाल्लाह. तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो उनका रेफरल टाइम क्या होना चाहिए? क्योंकि लोग जो है ना अक्सर ये होता है कि पेशेंट रख के बैठे रहते हैं एंड जब आपके पास भेजते हैं तो वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनका सर्वाइवल. तो ऐसे पेशेंट्स के बारे में आप जो जनरल सर्जन्स हैं उनको क्या कहते हैं? क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो लिवर को हाथ ही नहीं लगा पाते या लिवर के हाथ लगाने के उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते. तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, जनरल सर्जन्स के लिए?
جی جی اگین یہ دیکھیں ٹرانسپلانٹ کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جب آپ موٹر ویز بڑی بڑی موٹر ویز بناتے ہیں، بڑے بڑے روڈز بناتے ہیں اور سٹیز کے درمیان میں فار ایگزامپل جو ہے نا وہ ایک روڈ کا نیٹ ورک بناتے ہیں، تو اس روڈ پہ چلتی گاڑیاں ہیں، اس روڈ پہ چلتے موٹر سائیکل ہیں، اس روڈ پہ چلتے جو ہے نا وہ گدا گاڑیاں یا کارٹس وغیرہ یہ چیزیں چلتی ہیں، تو یہ ضرور ایکسیڈنٹس تو فار ایگزامپل ان کے ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی کیونکہ لیور ہے آرگن بڑا، تو جب بھی فار ایگزامپل کوئی اسٹرانگ بلو لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ لیور کو ان ون وے اور دی ادر ڈیمیج تو وہ کرتا ہے. ویری فیو پرسنٹ اسمال پرسنٹیج یہ ہے کہ وہ کنزرویٹیولی ڈیل ہو جاتے ہیں، تو مطلب ہے کہ ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. لیکن موسٹ آف دا پیشنٹ میں جب لیور فریکچر ہوتا ہے، یہ سچ اے بلڈی آرگن ہے کہ اس میں فل آف بلڈ ہوتا ہے کہ جب اس میں لیسریشن آ جاتی ہے تو یہ موقع نہیں دیتا آپ کا پیٹ ود ان ون شارٹ ٹائم جو ہے وہ چیرا آ جائے اس میں تو پھر اس میں جو ہے نا خون اتنا بہہ جاتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا. تو اس میں تو سب سے پہلے تو جو ہمارے پیریفری کے جو بی ایچ یوز ہیں اور ڈی ایچ یوز ہیں، تو اس میں میرے خیال میں گورنمنٹ کو ایک ایسے ایکسپرٹ جو ہے نا وہ ڈاکٹرز بنا چاہیے ود لو ایگو، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو ورڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لو ایگو، یہ بہت امپورٹنٹ بہت ایشو ہے کہ وہ بھئی آپ نے پرائمری ٹریٹمنٹ کر لی، آپ نے اوپن کر دیا، بلڈ نکال دیا، جہاں پہ لیسریشن ہے اگر اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کنٹرول کر سکتے تو پیک کر دو، ٹھیک ہے نا، ایبڈومن کو کلوز کر دیں، ٹھیک ہے نا، ڈرین ڈال دیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ جو ہے نا جیسے شیخ زیاد، اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں شیخ زیاد اسپتال موسٹ ٹراما لیتا ہے پورے پنجاب کا، ہیپاٹوبلری ٹراما سارا میکسیمم ہے. پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ اب پی کے ایل آئی بھی آ گیا ہے تو وہ بھی لے رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کے پاس ایک فون کی دیری ہوتی ہے کہ آپ فون اٹھائیں، آپ سے اور آپ جو ہے نا میری ٹیم سے کنٹیکٹ کریں یا مجھ سے کنٹیکٹ کریں، اور ہم کبھی بھی کسی پیشنٹ کو جو ہے نا وہ ریفیوز نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے جو کام کرنا تھا. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین آپریشن از پیکنگ. بھی آپ لائف سیو کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ ڈیفینیٹ سرجری کے پاس ادھر لائیں، کیونکہ اس اسپیشلٹی میں ہمارے پاس سارے ٹولز، اکوپمنٹ، ساری چیزیں ہیں، اور ہم ہر قسم کا ٹراما جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ٹراما دن بدن اگر ڈیتھس میں اگر آپ دیکھیں، ریٹ میں دیکھیں تو کینسر سے زیادہ ٹراما ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں بھی ہمیں ان کی تھوڑی ہیلپ چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹرز کو تھوڑا ایشو ہے اس کو بھیجنے میں یا سم تھنگ، تو گورنمنٹ ایسے کوئی جو ہے نا پروگرامز بنائے اور ایسے ریفرل جو ہے نا وہ پروگرامز بنائے کہ بھی انہوں نے انیشیل کر دیا and the patient either that day or the next day should be shifted to the specialized centers, اور وہاں پہ پھر ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکے. سر ایک چھوٹا سا اور سوال ہم ریپ اپ کرتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ بہت بزی انسان ہیں اور ابھی پھر دوبارہ آپ نے سرجری کرنی ہے. میں پینکریاز کی کچھ بیماریوں کے اوپر بات کریں ضرور، کیونکہ آپ کا بڑا نام ہے وپل سرجری میں پاکستان میں، آل اوور پاکستان، اینڈ آئی ہیو سین یور پیشنٹس جو ڈیزیز فری ہو کے گھوم رہے ہیں. پینکریاٹک ٹیومرز جو ہیں اس کے اندر جو لیورز، یہ جو آپ کے وپل سرجریز ہیں، اس کے اوپر آپ بتائیں کہ یہ ایسے پیشنٹس آپ کو کس وقت بھیجنے چاہیے اور کتنا جلدی اس میں ارجنسی کا لیول کتنا ہونا چاہیے؟ ٹیومر کا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کو خود ایز اے ڈاکٹر آصف، آپ بھی اس اسپیشلٹی میں میرے ساتھ اٹیچ ہیں فار دا لاسٹ مینی ایئرس، کہ یہ سب سے لو آرگن لائی کرتا ہے پیٹ میں، سب سے پیچھے آرگن جو ہے نا وہ یہ ہے. جی سر. اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے نا تو یہ آپ کو اگین لیور آرگن بڑا ہے دیٹس وائی بتاتا نہیں ہے، کیونکہ اس میں ٹیومر بڑے ہوتے ہوتے سمٹم ہوتے ہوتے وہ کافی بڑا ہو جائے تب بتاتا ہے. جی سر. اس میں چھوٹا ٹیومر بھی ہونا وہ آپ کو نہیں بتاتا انٹل انلیس یا یہ جگر کی نالی کو بلاک کر دے، ٹھیک ہے نا، لائک دس، اس سے جانڈس ہو جائے، ایچ ہو جائے، تو آپ ہیڈ میں اگر پڑا ہو تو آپ کو جی ہے، یا اگر بائل ڈکٹ میں کوئی اسٹرکچر وغیرہ میلیگنٹ اسٹرکچر ڈیولپ ہو جائیں تو اگین یہ جانڈس ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اسی پینکریا میں یہ ٹیومر ڈکٹ کے ایریا میں نہیں ہے، یہ باڈی میں ہے یا یہ نیک میں ہے یا ٹیل میں پڑا ہوا ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا. وہ اس وقت بتائے گا جب یہ کسی ایڈجسٹنٹ آرگن کو، کڈنی کو، اسٹمک کو، ٹھیک ہے نا، کولن کو، ٹھیک ہے نا، جب وہ انوالو کرے گا، ویسلز کو انوالو کر دے گا تو تب آپ کو فار ایگزامپل بتائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ یس جب ہم آئے تو ویپل پروسیجر یوز ٹو بی، کہتے ہیں کہ جب ہوتا تھا تو تقریباً آدھے لاہور کو پتہ ہوتا کہ فلانی جگہ پہ جو ہے نا ویپل ہو رہا ہے، اور 8-10 گھنٹے جو ہے نا آپریشن چل جاتے تھے. ویپل کا آپریشن ایک بہت بڑا سمجھا جاتا تھا کہ جی ویپل ہو رہا ہے. ایبسلیوٹلی، کیونکہ ہم ایکچولی وی کیم فرام فلی ٹرینڈ سینٹر کے ساتھ سے آئے، تو دیٹس وائی یہ سرجری آپ تقریباً کوئی 3.5 سے لے کر 4.5 گھنٹے میں تقریباً پروسیجرز ہو جاتے ہیں ود ماشاء اللہ ویری گڈ ریزلٹس کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے. اور اب تو فار ایگزامپل ہم نے یہ اسپیشلٹی کو اتنا وہ کر
کر دیے کیونکہ یو نو ویری ویل کہ ہمارے اسپتال میں ایسا بھی وقت آیا ہے کہ ہم نے ایک ہفتے میں 6 وپل بھی کیے ہیں، 7 وپل بھی کیے. ماشاء اللہ یہ بہت اچھا آپ کا، میں نے بہت نام اس میں سنا ہے کہ وپل میں آپ کا ہاتھ سب سے پاکستان میں اچھا ہے اور یو آر ڈوئنگ اے ویری نائس جاب. اور اب سر یہ ہے کہ جو ہم نے ٹریننگ پروگرامز ڈیولپ کیے ہیں نا کہ ایک یعنی کیونکہ ہم نے بھی تو کسی نہ کسی ٹائم پہ جانا ہے. نہیں سر، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. باقی آپ کے شاگرد بہت زیادہ ہیں جو آل اوور دی پاکستان اب جو ہے نا لیڈ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کافی نام ہیں جو آگے آ رہے ہیں. جی تو ہم نے سر CPSP سے ماشاءاللہ وی آر ویری تھینکفل ٹو گوندر صاحب، محمود ایاز صاحب، وارث فاروقہ صاحب، اور جو ہے نا جو اس طریقے کے اور بھی بڑے بڑے نام ہیں، اصغر نقی صاحب، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ہیلپ کی ہمیں یہ FCPS پروگرام بنانے کے لیے. جی سر. ورنہ سر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک پروگرام کو ڈیولپ کرنا اور پھر اس کو آپریشنل میں لانا وہ بہت ٹائم لیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. آپ خود اپنے GI کا دیکھ لیں کہ آپ کا اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو GI کب سے لگی ہوئی تھی کہ GI کیوں ایکسپائر، لیکن یہ کہ پھر بن گیا. اسی طرح ہمارا پروگرام ایک FCPS کا ہے اور ایک یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس میں راٹھور صاحب کا جو ہے نا اور جاوید اکرم صاحب کا، کیونکہ ان دونوں نے لیڈنگ رول پلے کیا ہے ہمارے جو ہے نا MS پروگرامز کو جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونے میں. اب MS کے لیے کیونکہ FCPS کا تو موسٹلی پروڈامننٹلی پنجاب وہ ہے سلیکشن ہے. MS کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آل اوور پاکستان، بلوچستان، کیونکہ یہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ ابھی بھی جو ہے نا آپ کی HPB اور لیور ٹرانسپلانٹ فیسلٹی ڈیولپ نہیں ہے، KPK میں ابھی تک جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہے. تو اس سے ہوگا یہ کہ یہ لوگ بچے بھی ادھر آئیں گے اور یہ ٹریٹمنٹ سیکھیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں وہ بھی یہ اسپیشلٹی اپنے پروونسز میں لے کے جائیں. سر آخری کوسچن سر، آپ کا میں بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہوں، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. تھینک یو ویری مچ سر. ایسے پیشنٹس جو لبلبے کی بیماری کے ساتھ جن کا لبلبہ سکڑ گیا ہوتا ہے، پینکریاٹک ڈکٹ ڈائلیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، کئی دفعہ ERCPs کرا رہے ہوتے ہیں، اسٹونس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹون جو ہے وہ نکل نہیں پا رہا ہوتا، ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کے بارے میں ایک ہم آپریشنز اکثر PUS2 آپریشن ہے جو آپ کا نام بڑا ہے کہ آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کیا یہ بہتر ہے PUS2 اسٹنٹنگ کے اور بار بار ریپیٹڈ اسٹنٹنگ کے، یا اس میں کمپیریزن میں آپ کے کیا تحقیق آپ کی کہتی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ مجھے یہ پہلے سوال دیتے تو میں آپ کے ساتھ اس پہ ڈیٹا پہ آتا، کیونکہ میں اگر ابھی کچھ کہوں گا تو کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو میرے کمٹمنٹ سے. دیکھیں انڈوسکوپی نے بھی جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ اگر پچھلے 20 ایئرز میں اگر کسی نے اسپیشلٹی نے آگے لے کر آیا تو وہ انڈوسکوپی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہت سے جو سرجیکل پروسیجرز ہیں وہ میرے گیسٹرونٹرولوجسٹ جو ڈاکٹرز بھائی ہیں انہوں نے فار ایگزامپل وہ لے لی ہیں، ایکسپرٹیز بھی کر دی ہیں اور ماسٹرز بھی ہو گئے ہیں اس چیز کے، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو بڑے بڑے آپریشنوں سے بچا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایون پوسٹ آپریٹیولی بھی اگر ہمیں کوئی پرابلم پوسٹ آپریٹیولی ہو جاتا ہے تو ہمیں دوبارہ سرجری کی جانی یہی اینڈوسکوپک ڈاکٹرز جو ہے نا ہمیں کر لیتے ہیں. پینکریاٹائٹس میں جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں، آپ یعنی جو اتنی بڑی کلیکشنز بن جاتی ہیں نیکروسس کی، وہ آپ لوگ ڈرین کرتے ہیں، ڈرین مطلب ہے کہ ڈرین ڈال لیتے ہیں، لینس جو ہے نا وہ ڈرین ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مریض بڑے آپریشنوں سے بچ جاتا ہے، اور اس میں کیونکہ آپ بڑے اس اسٹیج پہ بڑے آپریشن کریں گے تو اس کے سیپسس ہونے کا، آرگن فیلیور کا، ان کے چانسز ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی یور رول از کمینڈیبل، وہ تو مطلب ہے کہ ہے. اچھا اب اس میں پینکریاٹک کا جب یہ کرونک پینکریاٹائٹس جب ڈیولپ ہو جاتا ہے اور پینکریا کی ڈکٹ آپ کی جو ہے نا اس میں کے اندر سٹونز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور وہ ٹارچوس ہو جاتی ہے، اس میں اسٹرکچرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یس ہم تو تب ہم چاہیں گے کہ فار ایگزامپل اینڈوسکوپک پروسیجر اس میں، کیونکہ آپ کے جو غیاث صاحب ہیں اور آپ کے انوار خان صاحب ہیں وہ EOS کے ذریعے سے بھی فار ایگزامپل جو ہے نا ان ڈکٹ کو اپروچ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ اسٹینٹس ڈالتے ہیں اور اس سے تقریباً ہیلپ ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں ینگ پیشنٹ میں جب اتنا پینکریاٹائٹس ہوا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ کرونیسٹی کی طرف چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر ایٹ دیٹ اسٹیج جو ہے نا وہ اسٹینٹس آپ کو ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریری ریلیف دے دیں، لیکن یہ ان کو پرابلم ہمیشہ رہتی ہے. جیسے ریسنٹلی آئی تھنک آئی گاٹ اے ویری ینگ گرل 17 ایئر گرل، اور میرے خیال میں آئی تھنک ریفرڈ فرام یور سائڈ. تو اس میں ہوا یہ کہ اس گرل کو تقریباً جو ہے نا کو پچھلے شی واز ان ایگنی فار دا لاسٹ 2-3 months، اور وہ ہمارے ڈاکٹرز ان کو ایگنی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھی 1 اسٹینٹ ڈالا، 2 اسٹینٹ ڈالے، 3 اسٹینٹ ڈالے، لیکن دیٹ پیشنٹ کی ایگنی تکلیف ختم نہیں ہو رہی تھی. تو پھر آپ نے میرے خیال میں بھیجا کہ بھی اس کو فار ایگزامپل جو ہے نا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھیں نا یہ ینگ ہوتے ہیں، یہ انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے زندگی میں،
آف لائف خراب ہو کوالٹی جاتی آف لائف خراب ہو جاتے ہیں, یہ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بالکل, اسکول سے چھٹیاں ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی. تو ابھی آپ کا وہی پیشنٹ جو ہے نا ہم نے آپریٹ کیا, اٹ واز ناٹ این ایزی آپریشن, کیونکہ جو ہے نا انسٹرومنٹیشن ہوئی تھی اس کے ساتھ, اور اسٹونس بھی فار ایگزامپل اسٹینٹس بھی کہیں اور پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو دیٹس وائی شی واز ان ایگنی. تو خیر اینی وے ہم نے اس کا آپریٹ کیا. دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ آپریشن فار می ایز ویل. اٹ واز ون آف دا فیوسٹ ڈیفیکلٹ وچ آئی ہیو آپریٹڈ ان مائی لائف. لیکن دیکھیں کرنے کے بعد پیشنٹ جو ہے انیشلی اپس اینڈ ڈاؤن اس کے ٹریٹمنٹ مینجمنٹ میں آئے, آئی سی یو میں اور یہ وغیرہ, کیونکہ میل نرش بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے نا. تو سیپسس کا بھی اس کو 5-6 دن کا جو ہے نا وہ سامنا کر. لیکن اینی وے she was in discharge, اور میرے خیال میں yesterday she came to my office and she was kissing my hands. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جو اس کو جو پین وغیرہ تھی نا وہ چیز ختم. تو اس لیے میرا وہ یہ ہوگا کہ ضرور یہ ایک اینڈوسکوپی وائز اٹس اے گڈ پروسیجر, ہونا چاہیے, ریلیو کرنا چاہیے. لیکن اگر نہیں ہوتا تو ڈونٹ ویٹ آن اٹ, لمبا جسٹ نہ کریں, اور اس کو جو ہے نا وہ آپ ایک اسپیشلائز سینٹر میں جا کر تاکہ اس پروسیجر کے لیے ہو جائے. سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اٹس really an honor for me to have a interview with you. Really honor. Thank you so very much, sir. And thank you very much, Asif. I think you are an upgrowing doctor and gastroenterologist, and we hope that inshallah you will be amongst the ہم بھی آپ کو کسی ٹائم پہ جو ہے نا انوار خان, غیاث صاحب, الطاف عالم صاحب, کاشف صاحب اور جوہر صاحب, اور جو ہے نا جو اور دوسرے بڑے بڑے گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں کہ اس کے رو میں ہم آپ کو دیکھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو ویری مچ.